अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सीरत हबीब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सिलसिले में हम जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक़ और उस ताल्लुक़ की बुनियादों को समझेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात मुबारका में अज़ीम बुलंदियों पर फाइज थे। जिस हस्ती के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ये कह दे कि वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ए मोहम्मद, ए हबीब, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। आप अंदाज़ा कीजिए कि उस हस्ती की जामे सिफ़ात की बुलंदी का क्या आलम होगा। हमारे लिए अहम तरीन मसला ये है कि हमारा आपके साथ एक ताल्लुक़ कायम हो जाए, इसलिए कि अगर हमारा आपके साथ ताल्लुक़ कायम न हुआ तो फिर क़यामत के दिन हमारे लिए बहुत बड़ी महरूमी होगी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने बाज़ मौक़े पर फरमाया कि इन लोगों का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। मसलन फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जिसने जानबूझकर मेरी सुन्नत को छोड़ा उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर खुदा न खास्ता हमारा आपसे के साथ ताल्लुक़ ना हुआ और हम रोज़े क़यामत आपकी शिफ़ात हासिल ना कर सके तो कितनी बड़ी महरूमी और कितना बड़ा खसारा होगा। अब आपके साथ हमारा ताल्लुक़ किन बुनियादों पर कायम हो, ये बड़ा अहम मौज़ू है जो आज हमने समझना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को बनाया किताब हिदायत, और उसमें अल्लाह ने हमें हर एतबार से हिदायत दी है। आपके साथ ताल्लुक़ की बुनियादों के हवाले से जो हिदायत हमें मिलती है वो सूरह आराफ की आयत नंबर 157 में मिलती है। ये आयत तवील आयत है और इसके आखिर में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फ़ल्लज़ीना आमनू बिही, बस जो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, व अज़्ज़रूह, और आपका अदब व एहतराम किया, आपकी तौक़ीर व ताज़ीम की, व नसरूह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, और उस नूर की पैरवी की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाजिल किया गया, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो यही लोग कामयाब होने वाले हैं। नाज़रीन, अगर हम इस आयत के अल्फाज पर गौर करें तो इस आयत के हवाले से हमें जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक़ को उस्तवार करने के लिए 4 बुनियादों का इल्म हासिल होता है। आपके साथ ताल्लुक़ की पहली बुनियाद यह है कि आप पर ईमान लाया जाए। दूसरी बुनियाद यह है कि आपका अदब व एहतराम किया जाए, आपकी तौक़ीर, आपकी तौज़ीम की जाए, आपसे हद दर्जा मोहब्बत की जाए। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ की तीसरी बुनियाद यह है कि हम आपके जानिसार बनें और आपके मिशन में आपकी मदद करें। और चौथा ताल्लुक़ के हवाले से पहलू ये मिलता है कि जो नूर हिदायत, नूर कुरान आपके साथ नाजिल किया गया है, हम उसकी पैरवी करें, उसकी इत्तबा करें। आइए ताल्लुक़ की इन चारों बुनियादों को समझते हैं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के हवाले से नोट कीजिए कि ईमान के 2 हिस्से हैं। एक है ईमान का कानूनी हिस्सा, यानी इकरारुम बिल्लिसान, ज़ुबान से इस बात का एतराफ़ करना कि जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं, और तमाम अंबिया और तमाम रसूलों के सरदार हैं। अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा और ना आपके बाद कोई हस्ती मासूम होगी। ज़ुबान से ये इकरार करना, इससे हमारा अल्लाह के रसूल के साथ ताल्लुक़ का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें आपकी रिसालत पर, आपकी नबूवत पर दिल से भी ईमान लाना है। ज़ुबान से इकरार हो और दिल में यकीन ना हो, तस्दीकुम बिलक़ल्ब ना हो, तो ये तो मुनाफिकाना मामला है। मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ने फरमाया सूरह मायदा आयत 41 में, ये मुनाफिक वो लोग हैं कि ज़ुबान से कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन इनके दिल ईमान नहीं लाए। तो हमें दिल से आप पर ईमान लाना है,
لیکن اب دل والا ایمان، اس کا ثبوت کیا ہے، ہمیں حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ہم کسی کا بھی سینہ چیر کر نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کی ایک پہچان ہو جاتی ہے انسان کے عمل سے۔ انسان کا جس چیز پر یقین ہوتا ہے اسی کے مطابق انسان کا عمل ہوتا ہے۔ ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور اگر وہاں پر کوئی سانپ ہمیں نظر آ جائے تو ہمیں کوئی لاکھ کہے کہ یہ سانپ زہریلا نہیں ہے، پھر بھی ہم اس سے اپنے تحفظ کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ یقین ہے کہ سانپ یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے پر اگر ہمیں یقین ہو کہ پانی کے ایک گلاس میں زہر ہے تو چاہے کتنی شدید پیاس لگی ہو، ہم ہرگز 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 وہ پانی استعمال نہیں کرتے۔ اسی طریقے پر اگر یقین ہو کہ ہمارے لیے آخرت میں جہنم سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر یقین ہو تو ہم آپ کی تعلیمات پر عمل نہ کر رہے ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا جائزہ لیں، کیا ہمارے معمولات شریعت کے مطابق ہیں؟ کیا ہم صبح سے لے کر رات تک جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں کہیں شریعت کی خلاف ورزی تو نہیں ہے؟ اگر شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دل والا ایمان حاصل ہے، ورنہ دوسری صورت اگر ہے تو ہم ایمان سے محروم ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ چور چوری نہیں کرتا اگر حالت ایمان میں ہو، شرابی شراب نہیں پیتا اگر حالت ایمان میں ہو، زانی زنا نہیں کرتا اگر حالت ایمان میں ہو۔ اسی طرح سے اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کی کمی ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ایمان کی کمی ہے۔ لہٰذا اپنا جائزہ لینا چاہیے ہمیں کہ آیا ہمیں آپ پر زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل والا ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ایمان اگر نہیں ہے تو کیسے حاصل ہو؟ یہ حاصل ہوتا ہے اچھی محفلوں، اچھی صحبتوں سے فیض یاب ہو کر۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ دوستیاں کرنے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، اچھی صحبت کی مثال عطر فروش کی دکان کسی ہے، اگر عطر نہ بھی لو تو خوشبو ضرور مل جاتی ہے، اور بری صحبت کی مثال لوہار کی بھٹی کسی ہے کہ اگر کوئی سیاہی نہ بھی لگے تب بھی دھواں اور اس کی بو انسان کو ضرور پہنچتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کے پڑھنا، اس کے ذریعے سے بھی انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے، اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما۔ یہ ہے اللہ کے رسول سے تعلق کی پہلی بنیاد، آپ پر دل و جان سے، زبان اور دل سے ایمان لانا۔ آپ کے ساتھ تعلق کی دوسری بنیاد ہے آپ سے محبت کرنا، آپ کی تعظیم کرنا اور آپ کا ادب و احترام کرنا۔ اس کے حوالے سے اللہ کے رسول کا اپنا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے، یہاں تک کہ تمام کے تمام انسانوں سے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر واقعتاً ہمارا اللہ کے رسول پر سچا اور صحیح ایمان ہے۔ اللہ کے رسول کے ادب و احترام کے حوالے سے قرآن مجید نے سورہ حجرات میں ہمیں بڑی ہلا دینے والی ہدایت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ تم میں سے بعض ان کے سامنے اپنی آواز کو ایسے اونچا کریں جیسے کہ تم میں سے بعض کے سامنے کرتے ہیں۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا پتہ تک نہ چلے۔ اگر اپنی رائے کو اللہ کے نبی کی رائے پر فوقیت دے دی، یا گفتگو کے دوران اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا کر لیا، تو خطرہ یہ ہے کہ ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور انسان کو اس کا علم بھی نہیں ہوگا۔ آج اس آیت پر عمل کے حوالے سے ضروری ہے
کہ جب بھی کبھی گفتگو میں، کبھی بحث کے دوران اگر ایک فریق اپنے موقف کے حق میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر دے تو پھر دوسرے فریق کو فوراً خاموش ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر اب اس نے کوئی اپنے موقف کے حق میں بات کی تو وہ گویا اللہ کے رسول کی بات پر اپنی بات کو ترجیح دینے کے مترادف ہوگا۔ انتہائی یہ معاملہ نازک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات کو ہرگز ترجیح نہ دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب بھی اللہ کے رسول ان سے پوچھتے تھے کسی چیز کے بارے میں تو ان کا پہلا جواب ہوتا تھا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ لہٰذا خود سوچئے، اگر کسی نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کیا اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، تو جو شخص اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے اور آپ کے احکامات کو پس پش ڈال دے، اس بد نصیب کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے سوچنے کی، غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، مزید گفتگو انشاءاللہ وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج الحمدللہ ہم سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی بنیادوں کو سمجھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے دو بنیادوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ آپ کے ساتھ تعلق کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ آپ پر زبان اور دل سے ایمان لایا جائے، اور آپ کے ساتھ تعلق کی دوسری بنیاد یہ ہے کہ آپ کا ادب و احترام کیا جائے، آپ کی توقیر و تعظیم کی جائے، اور آپ سے تمام انسانوں کیا اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کی جائے۔ اس کے بعد تعلق کی تیسری بنیاد یہ ہمارے سامنے آتی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے آخری حصے میں، وَنَصَرُوا، کہ ہم جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں۔ ذرا سوچئے، مدد کس کام کے لیے؟ اللہ کے رسول کا مشن کیا تھا؟ اللہ کے رسول رحمت للعالمین تھے، اور آپ کا مشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی فلاح و بہبود تھا، دنیوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اخروی فلاح و بہبود کے حوالے سے آپ کا مشن تھا اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دے رہے ہیں، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ لوگوں کو نیکیوں پر اچھے اجر کی بشارت دے رہے ہیں، ہم نے آپ کو خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ گناہوں پر لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو دعوت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوشش کر رہے تھے کہ اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کو سیکھنے اور دوسروں تک دین کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے آپ کی نصرت۔ آپ نے خود ہمیں اس کا حکم دیا اپنے آخری خطبے میں حجۃ الوداع میں کہ جو لوگ موجود ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیہ، کہ تم میری طرف سے لوگوں تک پہنچاؤ، خواہ ایک ہی آیت، ایک ایک آیت سیکھو اور پہنچاؤ لوگوں تک۔ کیوں؟ تمام لوگوں تک اب رسول اور نبی میں ہوں، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا میرا مشن ہے۔ میں جب تک دنیا میں رہا میں نے اس مشن کو جاری و ساری رکھا، اب میرے بعد میری طرف سے یہ ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کا مشن تھا اس دنیا میں لوگوں کو ظلم سے، جبر سے، استحصال سے، زیادتی سے محفوظ کرنا۔ اس کے لیے آپ نے اقامت دین کی جد و جہد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے آپ نے نہ صرف خود بلکہ آپ کے ساتھیوں نے بھی لازوال اور بے مثال قربانیاں دیں۔ آپ نے اپنے دانت شہید کرائے، آپ نے طائف کے بازار میں کس قدر اپنے آپ کو مجروح کرایا، آپ نے اپنے پیارے پیارے تربیت یافتہ ساتھیوں کے لاشیں، حضرت مصعب بن عمیر کا لاشا، حضرت حمزہ کا لاشا اس راہ میں دیکھا، لیکن ایک کٹھن جد و جہد کر کے بالآخر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب کر دیا۔ اور پھر اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام نے کچھ ہی عرصے میں اس دین کو بڑے وسیع علاقے میں غالب کر دیا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تا کسی سے
سیل روا ہمارا، لیکن آج رفتہ رفتہ وہ دین پھر سے مغلوب ہو گیا۔ آج کہیں پر بھی اللہ کا عطا کردہ نظام، اللہ کی عطا کردہ شریعت پوری طرح سے نافذ اور غالب نہیں ہے۔ الطاف حسین حالی نے ایک مرثیہ کہا تھا مسدس حالی میں کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اور اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اقبال نے بھی مرثیہ کہا ہے کہ بعد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بے چاری کے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ آج دنیا میں کہیں پر بھی دین غالب نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے ایک جد و جہد کرنی ہے، منظم جد و جہد۔ اگر یہ جد و جہد کریں گے تو پھر گویا ہم اللہ کے رسول کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ صف کی آخری آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مددگار بن جاؤ اللہ کے۔ تو اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کوشش، یہ اللہ کی بھی مدد ہے اور اللہ کے رسول کی بھی مدد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم مشن میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ تعلق کی چوتھی بنیاد ہمارے سامنے یہ آئی کہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون، کہ وہ لوگ جو اس نور کی پیروی کریں، اتباع کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا۔ محترم ناظرین، یہ کون سا نور ہے؟ یہ ہے نور قرآن۔ ہمیں آپ کے ساتھ تعلق کے لیے آپ کے ساتھ نازل ہونے والے قرآن کی پیروی کرنی ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو، میں تمہارے درمیان ایک ایسی شے چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس سے چمٹے رہو گے نہ گمراہ ہوگے نہ برباد ہوگے، اور وہ ہے کتاب اللہ۔ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمیں تنہا چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتاب دے گئے ہیں کہ جو کتاب قیامت تک محفوظ رہے گی، اور اس کتاب کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو گمراہی سے بھی بچا سکتے ہیں اور بربادی سے بھی بچا سکتے ہیں۔ آج اگر ہمارے اندر گمراہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑ دیا ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں ذلیل ہیں، رسوا ہیں، دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، تو یہ نتیجہ ہے قرآن مجید سے بے وفائی کا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہمارا قرآن پاک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ ہمیں سے اکثر لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے بھی ہیں تو کب پڑھتے ہیں؟ جب کہ ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ جو لوگ پڑھتے بھی ہیں وہ صرف حصول ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، بغیر سمجھے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اور اکثر لوگ بس رمضان میں قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، یا یہ ہے کہ تراویح میں سن لیتے ہیں، اور پورے سال قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق تقریباً منقطع ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی پیروی کا تقاضا کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہو کہ یہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن پاک بہتر ہے اس مال و اسباب سے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی باقاعدہ تلاوت کو سیکھنے کے حوالے سے جو بھی قواعد ہیں تجوید کے، وہ ان کو سیکھنا، اور اس کے بعد جو تلاوت کے ظاہری اور اس کے باطنی آداب ہیں کہ باطن میں اس کتاب کی عظمت ہو، ظاہری طور پر انسان پورے ادب و احترام کے ساتھ اس کتاب کو پڑھ رہا ہو، وہ سارے کا سارا معاملہ ہمارا جاری و ساری ہو۔ اور مزید یہ کہ نہ صرف ہم اس کتاب کو روزانہ پڑھیں، بلکہ ہم اس کتاب کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کتاب کی پیروی کی کوشش کریں۔ خود سوچئے کہ اگر قرآن مجید کو ہم سمجھتے نہیں ہیں تو ہم قرآن مجید کا مقصد پورا نہیں کر رہے۔ قرآن مجید کیوں آیا ہے؟ ھدی للناس بن کر، ھدی للمتقین بن کر۔ اگر سمجھیں گے نہیں تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ جبکہ اس کتاب کا مقصد نزول ہدایت ہے۔ اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ پھر نمبر 4، جب سمجھ لیا، ہدایت مل گئی، اب نمبر 4 اس پر عمل کیا جائے۔ ہاں، عمل کے 2 درجے ہیں۔ ایک عمل کا وہ درجہ ہے کہ جہاں پر ہمیں اختیار ہے،
وہاں پر ہم فوری عمل شروع کر دیں، اور ایک درجہ وہ ہے کہ جہاں پر ہمیں اختیار نہیں ہے لیکن اس کے لیے ہم پر کوشش فرض ہے، کوشش کریں کہ تاکہ وہاں پر بھی قرآن مجید پر عمل ہو، قرآن مجید کے احکامات نافذ ہوں۔ جس معاشرے میں قرآن مجید کے احکامات نافذ نہ ہوں، حقیقت کے اعتبار سے وہ معاشرہ اللہ کی نگاہ میں ایک کافرانہ معاشرہ ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے ہماری پہلی ذمہ داری کہ اس پر ایمان، دوسری ذمہ داری اس کی باقاعدہ آداب کے ساتھ تلاوت، تیسری ذمہ داری اس کو سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا، چوتھی ذمہ داری اس پر عمل کرنا، جہاں عمل کر سکتے ہیں فوری کریں، اور جہاں عمل نہیں کر سکتے وہاں پر عمل کرانے کی کوشش کریں۔ اور پھر اس کی پانچویں ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو اب انسانوں تک پہنچانا ختم نبوت کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے اتباع قرآن، یہ ہے اتباع نور، یہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کی چوتھی بنیاد۔ آپ پر ایمان لانا، آپ کا ادب و احترام کرنا، اور جو آپ کا مشن تھا اس میں آپ کا دست و بازو بننا، اپنی زندگی کا مقصد دین کی خدمت کو، دین کی نصرت کو، دین کے غلبے کی جد و جہد کو بنانا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی پیروی کرنا، اس پر ایمان لانا، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا، اس کو سمجھ سمجھ کر پڑھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اور اس کے احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا، اور پھر اس کتاب کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا۔ ارشاد نبوی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھیں اور اس کو دوسروں کو سکھائیں۔ اگر ہم یہ تعلق کی چار بنیادیں پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح پانے کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کی یہ چار بنیادیں استوار کرنی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔